अस्सलामु अलैकुम। हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। पाक बहरिया की मुश्तरका मश्क रबात 2018 का आगाज कर दिया गया। रबात सीरीज की मशकों में रिवायती से लेकर गैर रिवायती तक बदलते हुए कसीरुल जहती खतरात से निमटने के लिए पाक बहरिया की जंगी हिकमत अमली की जांच और उनका अमली मुजाहिरा किया जाता है। इस मश्क में बहीरा अरब के तूलो अर्ज में पाक बहरिया और पाक फिजाइया के मुश्तरका ऑपरेशंस भी शामिल होंगे। मश्क के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने पाक बहरिया की जंगी तैयारियों पर जोर दिया और कहा कि मुश्तरका जंगी मशकें जदीद जंगी हिकमत अमली की बुनियाद हैं, जिससे मादरे वतन के दिफा के लिए तरबियत के मौके हासिल होते हैं। उन्होंने हाजिरीन पर जोर दिया कि वो अपने दुश्मन की अददी बरतरी या बढ़ते हुए जराए से खौफजदा न हो, इसलिए कि इस्लामी तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जहाँ छोटी मुस्लिम अफवाज ने अपनी बेहतर हिकमत अमली, अल्लाह ताला पर ईमान और अपने जायज मकसद की बिना पर अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है। भारतीय फौज की एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, एक शहरी शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता रोज भी भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में एक शहरी शहीद हुआ। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर नकियाल सेक्टर के गाँव थरोटी नार पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक मासूम शहरी मोहम्मद फारूक शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से 3 शहरी जख्मी भी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल नकियाल मुंतकिल कर दिया गया। ISPR ने बताया कि भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और चौकियों को निशाना बनाया। बलूचिस्तान में फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द हलाक जबकि 11 को गिरफ्तार कर लिया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुल्क भर में जारी रद्दुल फसाद के तहत FC बलूचिस्तान ने सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कोयटा, शिराज़ई, सिब्बी और काहान के इलाकों में किए गए। कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द हलाक जबकि 11 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान RPG रॉकेट्स, सब मशीन गन्स और माइन समेत असला और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। तौहीने अदालत केस, तलाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। तौहीने अदालत केस में वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने अपने वकील कामरान मुर्तजा की वसातत से सुप्रीम कोर्ट में अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया। तलाल चौधरी ने अपने तहरीरी जवाब में तमाम मलबा मीडिया पर डालते हुए कहा है कि सनसनी पैदा करने के लिए तकारीर का तर्जुमा मनफी अंदाज से किया जाता है। मीडिया ने बयानात को सियाको सबाक से हट कर दिखाया। चीफ जस्टिस भी सियाको सबाक से हट कर रिपोर्टिंग की ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं। वजीर मुमलिकत का मौक़िफ है कि मैं अदालत की तस्दीक या तजलील का सोच भी नहीं सकता। कानून के दायरे में रहते हुए इजहार राय का हक इस्तेमाल किया। इरादी या गैर इरादी तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे तौहीन का पहलू निकलता हो, इसलिए जारी किया गया तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ांवाला में जलसे के दौरान तकरीर में अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल करने पर तलाल चौधरी को नोटिस जारी किया था। मेमो गेट केस, FIA का हुसैन हक्कानी को वापस लाने के लिए इंटरपोल से राब्ता। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। FIA ने अदालत के हुक्म पर इंटरपोल हेडक्वार्टर को हुसैन हक्कानी की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी करने के लिए खत लिख दिया है। खत के मतन में कहा गया है कि हुसैन हक्कानी पाकिस्तानी अदलिया को हसास मुकदमे में मतलूब हैं और वो अदलिया को वापस आने की यकीन दहानी के लिए एक झूठा हलफनामा जमा करा के अमरीका रवाना हुए थे। ताहम कई बार तलबी के बावजूद वो अदालत में हाजिर नहीं हुए, इसलिए हुसैन हक्कानी को गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाने के लिए रेड वारंट जारी किए जाएं। मेमोगेट स्कैंडल केस की 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डायरेक्टर FIA बशीर मेमन को साबिक सफीर हुसैन हक्कानी को वापस वतन लाने के लिए इकदामात करने का हुक्म दिया था, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हुसैन हक्कानी को वतन वापस लाने के लिए जरूरी कार्रवाई को हतमी शक्ल दे दी गई है और वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद FIA इंटरपोल को रेड वारंट जारी करने के लिए खत भी लिखे गए हैं, जिसके साथ ही इंटरपोल के जरिए हुसैन हक्कानी की वापसी के लिए रास्त कदम भी उठाए जाएंगे। दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद के इंतखाबात में वोट देने का हक देने से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत करते हुए सवाल उठाया गया कि क्या मुल्क से गद्दारी करने वाले हुसैन हक्कानी को भी वोट देने का हक दिया जाए, जबकि वो दुनिया भर में मुल्क की बदनामी का बाइस बनने के अलावा अदालत में झूठे हलफनामे दर्ज करा के अमरीका रवाना हो गया था। इस तरह वो तौहीन अदालत का मुर्तकब हुआ तो क्यों न मेमोगेट केस की समाअत को दोबारा से शुरू किया जाए और हुसैन हक्कानी से इन सवालों का जवाब लिया जाए। इसके बाद चीफ जस्टिस ने मेमोगेट स्कैंडल की समाअत के लिए बेंच तश्कील दिया। 2011 में अमेरिका ने एबटाबाद में एक घर पर हमला करके अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद उस वक्त अमेरिका में मुकर्रर पाकिस्तान के सफीर हुसैन हक्कानी की जानिब से अमरीकी ताजिर मंसूर एजाज की वसातत से अमरीकी हुकाम को मुबैना तौर पर एक खत भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में फौजी बगावत का खतरा है, इसलिए अमरीका पाकिस्तान में बरसरे इक्तदार जमहूरी हुकूमत की मदद करे।
میمو کے مندرجات سامنے آنے کے بعد نواز شریف سمیت کئی افراد نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ 2012 کے بعد سے یہ کیس زیر التوا تھا۔ آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل، نیب نے احد چیمہ کا موبائل اور لیپ ٹاپ قبضے میں لے لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ احد چیمہ کے موبائل اور لیپ ٹاپ سے اہم مواد ملا ہے، تاہم کافی ڈیٹا ڈیلیٹ بھی ہے، جسے ریکور کرنے کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ ڈیٹا ریکوری کی بنیاد پر تحقیقات کو مزید آگے بڑھایا جائے گا اور اس کیس میں کسی قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ نیب کی تحقیقاتی ٹیم احد چیمہ کی ای میل ایڈریس سے حاصل ہونے والے مواد اور چند اہم ٹیلی فون کالز کے ذریعے ریکارڈز حاصل کر کے ان کا جائزہ لے رہی ہے، جس کی بنیاد پر تحقیقات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈیٹا ریکوری کے ماہرین کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ نیب ذرائع کے مطابق احد چیمہ کے سعودی عرب روانہ ہونے کی اطلاعات تھیں، جس کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور اس کیس کو بغیر کسی دباؤ میں آئے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور اس سلسلے میں تمام آئینی اور قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اس کیس میں جانبداری کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ دوسری جانب مال روڈ پر پنجاب اسمبلی کے قریب نیب کے زیر حراست احد چیمہ کے حق میں بینرز لگ گئے ہیں، جن پر ان کے دور میں کرائے گئے ترقیاتی کاموں کی تفصیلات درج ہیں۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ کو 21 فروری کو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اسکینڈل میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ترجمان نیب کا کہنا تھا کہ احد چیمہ کو دوبارہ طلب کیا گیا تھا، تاہم وہ حاضر نہیں ہوئے اور نہ ہی اپنی جائیداد کی تفصیلات جمع کرائی تھیں جس پر انہیں حراست میں لیا گیا ہے۔ دوسری جانب احد چیمہ کی گرفتاری کے بعد بیوروکریسی نے ہڑتال کر دی ہے اور ڈی ایم جی افسران نے اپنے دفاتر کو تالے لگا کر سیکریٹریٹ آفس بند کر دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہتے ہیں احد چیمہ وہ طوطا ہے جس میں شہباز شریف کی جان ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ احد چیمہ شہباز شریف کا فرنٹ مین ہے۔ احد چیمہ وہ طوطا ہے جس میں شہباز شریف کی جان ہے، اسے ایل ڈی اے کا سربراہ بنایا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سارے ادارے مفلوج ہیں۔ عدالت نے ان لوگوں کے لیے مافیا کا لفظ ایسے ہی استعمال نہیں کیا، انہوں نے اپنے لوگوں کو اداروں میں بٹھایا ہوا ہے۔ بڑے گاڈ فادر نے وفاق اور چھوٹے ڈان نے اپنے بندے صوبے میں لگائے ہوئے ہیں۔ سعید احمد کو نیشنل بینک کا سربراہ بنایا جو ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا ہے۔ ایک پر تحقیق ہوئی تو سب کو تکلیف شروع ہو گئی۔ نیب نے کارروائی کر کے احد چیمہ کو گرفتار کیا تو لاہور میں اسے چھڑوانے کے لیے بینر لگ گئے۔ بیوروکریٹس کا کام ریاست کی خدمت کرنا ہے، کسی کی ذاتی خدمت نہیں۔ سرجیکل اسٹرائک کی دھمکیاں مل رہی ہیں لیکن ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ 2013 میں ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا، لیکن ہم نے اقتدار سنبھالتے ہی تمام معاملات کو تدبیر سے حل کیا۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی مدد سے آپریشن کا آغاز کیا گیا اور دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ کامیابیاں حاصل کیں اور آج بھی نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہمارے خلاف عالمی سطح پر سازشیں کی جا رہی ہیں، پاکستان کے دشمن سازشیں تیار کرنے کے لیے اضافی وقت لگا رہے ہیں۔ ہمارا ہمسایہ ملک سرجیکل اسٹرائک کی دھمکیاں دے رہا ہے، ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کو امریکہ کی جانب سے سیاسی دباؤ کا سامنا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کا تعاون افغانستان میں امن کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دونوں ممالک میں بد اعتمادی کے فروغ سے دونوں کا نقصان اور دہشت گردوں کو فائدہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے سیاسی استحکام پر بھی سرجیکل اسٹرائک کی جا رہی ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سیاست میں ٹارگٹ کلنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ ایسی نازک صورتحال اور پاکستان کے قومی مسائل پر سیاستدانوں میں یکجہتی کی ضرورت ہے، جس کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے۔ ہمیں پارلیمنٹ کی بھی مرکزی حیثیت کا احترام کرنا چاہیے اور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ پارلیمنٹ ہی بڑا ادارہ اور جمہوریت کی اساس ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ فلمی صنعت کی بحالی کا آغاز اگلے 2 ماہ میں ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی 26 فروری کو فلم انڈسٹری اور آرٹس پالیسی کا اعلان کریں گے، جس پر عمل درآمد اگلی حکومت نہیں بلکہ اسی حکومت میں شروع ہو جائے گا۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ فلمی صنعت کے فروغ کے لیے سینما کی تعمیر کے لیے انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کی چھوٹ ہوگی اور عمر رسیدہ یا ریٹائرڈ ہونے والے فنکاروں کے لیے خصوصی پیکیج ہوگا۔ انہوں نے قومی آرٹس کنونشن 2018 اور پاک چین اقتصادی راہداری ثقافتی کاررواں کی اختتامی تقریب میں واضح کیا کہ جمہوری اداروں اور ذرائع ابلاغ کا گہرا تعلق ہے، لیکن پاکستانی میڈیا کو شام 6 سے 10 بجے کے درمیان دیکھا جائے تو لگتا ہے اگلے دن حکومت نہیں رہے گی۔ مریم اورنگزیب نے میڈیا پر زور دیا کہ وہ خبر کو سنسنی خیز بنانے کی دوڑ سے الگ ہو کر اجتماعی سوچ پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی ذرائع ابلاغ نے مسائل کے اجاگر کرنے میں غیر معمولی فرائض سر انجام دیے ہیں، لیکن بعض امور پر سخت تحفظات ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ معاشرے میں عدم برداشت اور منفی رویوں کا فروغ نہیں ہونا چاہیے
اور اس کے سدباب کے لیے فلمی صنعت کو بھی فروغ دینا ہوگا۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان کا تشخص بری طرح متاثر ہوا، ماضی پر رونے کے بجائے مستقبل پر توجہ دینی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ چین میں فلمی صنعت سے ملکی تشخص کی جو تصویر پیش کی جا رہی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف ایک اور شو کاز نوٹس جاری ہو گیا۔ وفاقی دارالحکومت کی عدالت عالیہ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف جاری ہونے والے شو کاز نوٹس میں بتایا گیا ہے کہ ان کا تبصرہ بادی النظر میں اہم آئینی ادارے کے احترام کو کمزور کرتا ہے۔ ایس جے سی ایک سپریم آئینی ادارہ آرٹیکل 209 کے تحت بنایا گیا ہے جو جج صاحبان اور اہم سرکاری عہدوں پر فائز ہونے والی شخصیات کے خلاف الزامات کی تحقیقات کرتا ہے۔ 22 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ انہوں نے جج صاحبان کے خلاف 43 ریفرنسز نپٹا دیے ہیں، تاہم رواں برس جون تک تمام ریفرنسز نپٹا دیے جائیں گے۔ راؤ انوار کا نام انتہائی مطلوب ملزمان کی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملیر عابد قائم خانی کا کہنا ہے کہ شاہ لطیف ٹاؤن پولیس مقابلے میں نقیب اللہ قتل کیس کے مرکزی ملزم راؤ انوار اور اس کے ساتھیوں کو فرار کروانے میں ملوث 6 ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان کے خلاف سہولت کاری کا مقدمہ درج بھی کیا جائے گا۔ ملزمان نے راؤ انوار کی بختربند گاڑی اور سرکاری اسلحہ تھانے میں جمع کرایا تھا۔ عابد قائم خانی کا کہنا تھا کہ ملزمان نے نقیب اللہ کیس کے ملزم ایس ایچ او شعیب شوٹر کو بھی کراچی سے باہر فرار کرایا جس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے بتایا کہ راؤ انوار سمیت 14 اہلکار اور افسران کو انتہائی مطلوب ملزمان کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے، جبکہ شاہ لطیف ٹاؤن پولیس مقابلے کو جعلی قرار دینے کی رپورٹ اعلیٰ افسران کو دے دی ہے۔ افسران کی اجازت کے بعد یہ رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی۔ ایڈیشنل آئی جی آفتاب پٹھان نے راؤ انوار کے مفرور 13 ساتھیوں کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے سیکرٹری داخلہ سندھ کو خط بھی لکھ دیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ راؤ انوار کے ساتھی ملک سے فرار نہیں ہوئے بلکہ کراچی سے باہر ہیں۔ قومی احتساب بیورو لاہور کی سیکیورٹی رینجرز کے سپرد کر دی گئی۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ کی گرفتاری کے بعد بیوروکریسی کے احتجاج پر نیب آفس کی سیکیورٹی مزید بڑھا کر رینجرز تعینات کر دی گئی۔ نیب لاہور کی ٹھوکر نیاز بیگ میں عمارت کی سیکیورٹی سمیت رینجرز نے سیکیورٹی پوائنٹس کا بھی جائزہ لیا۔ سیکیورٹی جائزہ لینے کے بعد نیب آفس کے باہر رینجرز نے کنٹرول سنبھال لیا اور رینجرز کا مزید ایک دستہ نیب آفس کی سیکیورٹی پر تعینات ہو جائے گا۔ بیوروکریسی کی جانب سے احد چیمہ کی گرفتاری پر احتجاج میں شدت لاتے ہوئے پنجاب بھر کے سرکاری دفاتر میں تالہ بندی کر دی گئی، جبکہ بیوروکریسی کے اعلیٰ سطحی وفد نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات بھی کی اور چارٹر آف ڈیمانڈ بھی پیش کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ٹکراؤ کی پالیسی جمہوریت اور ملک کے مفاد میں نہیں۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ سکھر میں اسپتال کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہر جان قیمتی ہے، ایک انسان کو بچانا انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ 5 سال سیاسی جماعت ایک شہر کو ترجیح دیتی رہی لیکن پیپلز پارٹی نے عوام کی فلاح و بہبود پر توجہ دی، اسکول کالج بنائے، یونیورسٹیز بنائیں، 6 بڑے ہسپتال بنائے۔ اس موقع پر انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب نے مخالفین کے خلاف فیصلوں پر بغلیں بجائیں، آپ نے سزاؤں کے لیے ججوں پر دباؤ ڈالا۔ میاں صاحب آپ نے ایک آمر کو معافی نامہ لکھ کر دیا، آپ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، آپ نے اپیل تک نہیں کی، 8 سال بعد وطن واپس آئے تو ساری سزائیں معاف کر دی گئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ ٹکراؤ کی پالیسی جمہوریت اور ملک کے مفاد میں نہیں، ملک میں اصل مسائل پر بات نہیں ہو رہی، پاناما اور اقامہ کی عوام کو پرواہ نہیں، آپ کو کیوں نکالا اس سے عوام کو کوئی غرض نہیں، یہ عوام کے مسائل نہیں ہیں، عوام کے مسائل پر کام نہیں ہو رہا، مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی، صحت اور تعلیم کی صورتحال کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مرکز، کشمیر اور پنجاب میں ان کی حکومت ہے مگر رونا ختم نہیں ہوتا، جو کام ان کو کرنا ہے وہ نہیں کرتے اور جو نہیں کرنا وہ کر رہے ہیں، ملک کے اثاثے اونے پونے داموں بیچے جا رہے ہیں، ذاتی ایئر لائن چلا رہے ہیں اور قومی ایئر لائن کو فروخت کر رہے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں اپنی ماں کا زیور کبھی نہیں بیچا جاتا۔ نیب نے سابق وفاقی وزیر جاوید اشرف قاضی کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست کر دی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ قومی احتساب بیورو خیبر پختونخوا نے سابق وفاقی وزیر جاوید اشرف غنی کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو مراسلہ بھیج دیا۔ نیب کی جانب سے وزارت داخلہ کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ جاوید اشرف قاضی نے ریلوے گولف کلب لاہور کی قیمتی اراضی میں خرد برد کی اور اس کی لیز اونے پونے داموں جاری کی۔ مراسلے کے مطابق اس خرد برد میں ریلوے کے سابق ڈائریکٹر مارکیٹنگ خالد نقی اور کانٹریکٹر محمد رمضان شیخ بھی ملوث تھے۔ مراسلے میں کہا گیا کہ قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچانے میں ملوث ان افراد کو بیرون ملک فرار ہونے سے روکنے کے لیے ان کا نام ای سی ایل میں شامل ہونا ضروری ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں پاکستان کو سیاست کا نشانہ بنایا گیا ہے۔
تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ ہم سے کہا گیا ایکشن پلان بنا کر لائیں، جون میں پاکستان کا نام گرے لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان 2012 سے 2015 تک بھی FATF واچ لسٹ میں شامل تھا، لیکن اس دوران ہم نے IMF کا پروگرام شروع کیا۔ ہماری اسٹاک مارکیٹ 250% تک بڑھ گئی، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی اقدامات کیے گئے۔ پیرس میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس گزشتہ روز اختتام پذیر ہوا، جس میں پاکستان کا نام گرے لسٹ میں ڈالے جانے کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا جانا تھا۔ اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت DG فائنانس مانیٹرنگ یونٹ منصور شاہ نے کی، جبکہ مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اجلاس میں امریکہ اور برطانیہ کی اس تجویز پر فیصلہ کیا جانا تھا کہ پاکستان کو ایک بار پھر دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام میں تعاون نہ کرنے والے ملکوں میں شامل کیا جائے یا نہیں۔ اس حوالے سے اجلاس کے اختتام سے قبل ہی بھارتی میڈیا نے یہ رپورٹ شائع کرنا شروع کر دی کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے، تاہم اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں پاکستان کا نام موجود نہیں تھا۔ وطن واپسی پر مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ اگر FATF پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کر بھی دے تو کوئی آفت نہیں آئے گی۔ مشال خان کے والد نے انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کے خلاف 5 اپیلیں دائر کر دیں۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ مقتول مشال خان کے والد اقبال خان کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں 5 اپیلیں دائر کی گئی ہیں، جن میں عمر قید پانے والے 5 مجرمان کو سزائے موت دینے کی اپیل اور 4 سال کی سزا پانے والے مجرموں کی سزاؤں میں اضافے کی درخواست کی گئی ہے۔ اقبال خان نے یہ اپیل بھی دائر کی ہے کہ سزا پانے والے مرکزی ملزم عمران علی کو جس سیکشن میں بری قرار دیا گیا ہے، اس کے خلاف دوسری دفعات کے تحت بھی مقدمات چلائے جائیں، جبکہ 26 ملزمان کی بریت کے خلاف بھی اپیل کی گئی ہے۔ اس سے قبل مقتول کے بھائی ایمل خان نے بھی 26 ملزمان کی بریت کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ رواں ماہ 7 فروری کو ایبٹ آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ہری پور سینٹرل جیل میں مشال خان قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے 58 گرفتار ملزمان میں سے ایک ملزم عمران کو قتل کا جرم ثابت ہونے پر سزائے موت اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ عدالت نے 5 ملزمان میں سے فضل رزاق، مجیب اللہ، اشفاق خان کو عمر قید، جبکہ ملزمان مدثر بشیر اور بلال بخش کو عمر قید کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزائیں سنائیں۔ دوسری جانب عدالت نے اپنے فیصلے میں 25 دیگر ملزمان کو ہنگامہ آرائی، تشدد، مذہبی منافرت پھیلانے اور مجرمانہ اقدام کے لیے ہونے والے اجتماع کا حصہ بننے پر 4 سال قید، جبکہ 26 افراد کو عدم ثبوت پر بری کرنے کا حکم دیا تھا۔ قصور ویڈیو کیس میں 12 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج چودھری الیاس نے قصور میں لڑکوں کے ساتھ زیادتی کی ویڈیوز بنانے سے متعلق ایک مقدمے میں 12 ملزمان کو بری کر دیا۔ بری کیے گئے ملزمان میں علیم آصف، وسیم سندھی، عرفان فریدی، فیضان مجید، علی مجید، عثمان خالد، تنزیل الرحمان، عتیق الرحمان، سلیم اختر شیرازی اور وسیم عابد شامل ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت کے دوران استغاثہ کی جانب سے 16 گواہان پیش کیے گئے تھے، تاہم عدالت نے تمام دلائل مکمل ہونے کے بعد 12 ملزمان کو عدم ثبوتوں کی بنیاد پر بری کر دیا۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں طالبان کے حملوں میں 30 فوجی ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں طالبان کے یکے بعد دیگرے حملوں میں 30 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ترجمان افغان وزارت داخلہ نجیب دانش نے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ رات گئے سب سے بڑا حملہ مغربی صوبے فرح کے ضلع بالا بلوک میں کیا گیا، جہاں طالبان نے ایک فوجی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ طالبان اور اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ صبح تک جاری رہا اور اس خون ریز مقابلے میں 25 فوجی ہلاک ہو گئے۔ طالبان نے چیک پوسٹ پر قبضہ کر لیا اور فرار ہوتے ہوئے سرکاری اسلحہ اور گاڑیاں ساتھ لے گئے۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق طالبان کی جانب سے دوسرا حملہ دارالحکومت کابل کے علاقے ششدرک میں کیا گیا، جہاں نیٹو کا ہیڈ کوارٹر، امریکی سفارت خانہ، ملکی خفیہ ادارے کا دفتر اور دیگر ممالک اور بین الاقوامی اداروں کے دفاتر بھی قریب ہی تھے۔ حملہ خودکش تھا اور بمبار نے سخت حفاظتی حصار میں گھرے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ امریکہ نے شمالی کوریا پر تاریخ کی سب سے بڑی اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے شمالی کوریا کے خلاف نئی پابندیوں میں 56 اداروں، 27 جہاز رانی اور تجارتی کمپنیوں، 28 بحری جہازوں اور 1 فرد کو نشانہ بنایا ہے۔ ان پابندیوں کا مقصد شمالی کوریا پر دباؤ بڑھانا اور اس کے جوہری پروگرام کے لیے مالی وسائل کو ختم کرنا بتایا گیا ہے۔ پابندیوں کے اعلان کے بعد واشنگٹن ڈی سی میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم میلکم ٹرمبل کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ شمالی کوریا کے خلاف تاریخ کی سب سے بڑی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور اگر یہ بھی ناکافی ثابت ہوئی تو ہم اس کا دوسرا مرحلہ شروع کریں گے، جو دنیا کے لیے انتہائی بدقسمت بات ہوگی۔ شمالی کوریا پر اس کے جوہری پروگرام کی وجہ سے امریکی اور عالمی اقتصادی پابندیاں عائد ہیں، تاہم اس کے باوجود شمالی کوریا اپنا جوہری پروگرام جاری رکھے ہوئے ہے۔
मालदीव की हुकूमत ने भारत को खबरदार किया है कि वो इसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहे। भारत ने चंद रोज कबल मालदीव के सियासी बहरान पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे मायूस कुन करार दिया था, जिस पर मालदीव की वजारत खारिजा ने खुसूसी बयान जारी किया है। मालदीव की वजारत खारिजा के बयान में कहा गया है कि ये हकीकत है कि हमारा मुल्क अपनी तारीख के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। भारत समेत पूरी आलमी बरादरी को मालदीव के अंदरूनी मामलात में गैर जरूरी मुदाखलत से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की मुदाखलत या बयानबाजी से मालदीव के अंदरूनी मामलात सुलझने के बजाय मजीद उलझ सकते हैं। मालदीव में सदर की जानिब से इमरजेंसी नाफिज है, जबकि मुल्क के चीफ जस्टिस को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका ने गुस्से में आकर अपना ही सर फोड़ डाला। बॉलीवुड समेत हॉलीवुड में भी अपनी सलाहियतों और बेहतरीन अदाकारी से नाम कमाने वाली खूबरू अदाकारा प्रियंका चोपड़ा फितरतन काफी नर्म मिजाज साबित हुई हैं। चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किल सामने आ जाए, प्रियंका तमाम परेशानियों का डट कर सामना करती हैं और तमाम मसाइल को बहुत अच्छे तरीके से निपटाने का हुनर जानती हैं। लेकिन मशहूर अदाकारा होने के बावजूद प्रियंका एक इंसान भी हैं, जो मुश्किल हालात और बेतहाशा काम करने की वजह से थकन और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। और जब प्रियंका डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, उस वक्त बहुत खतरनाक हो जाती हैं, जिसका मुजाहिरा हाल ही में देखने में आया है। वेस्ट इंडीज से सीरीज लाहौर में इनेकाद, खटाई में पड़ने का खदशा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के माबैन मुसलसल 5 साल सीरीज खेलने के बारे में बातचीत हुई थी। बाद अज़ां चेयरमैन पीसीबी ने गुज़िश्ता दिनों मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 5 सीरीज मुमकिन नहीं हो सकेंगी। ताहम कैरेबियंस रवां साल मार्च में 3 मैचेस की T20 सीरीज खेलने के लिए लाहौर आएंगे। जवाब में पाकिस्तान टीम अमेरिका में सह मुल्की टूर्नामेंट खेलेगी। पीसीबी जराये के मुताबिक वेस्ट इंडीज बोर्ड के चेयरमैन डेविड कैमरॉन ने वर्ल्ड 11 के खिलाफ सीरीज के दौरान लाहौर का दौरा किया था। ताहम मुतादिद मीटिंग्स के बावजूद अभी तक मैचेस की तस्दीक नहीं हो सकी। स्पेन में फुटबॉल मैच के दौरान शायकीन के पथराव से पुलिस एहलकार हलाक हो गया। यूरोपियन लीग फुटबॉल मैच के अहम मैच में स्पार्टिक मॉस्को ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद एथलेटिक बिलबाओ को 2 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी, जिसके बाद दोनों टीमों के मद्दाहों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी तसादुम का रुख इख्तियार कर गई और मामला हाथापाई तक जा पहुंचा, जिसकी वजह से स्टेडियम में भगदड़ मच गई। पुलिस ने कशीदा सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी तौर पर स्टेडियम को खाली कराने का फैसला किया। स्टेडियम से बाहर आते ही शायकीन दोबारा एक दूसरे से झगड़ पड़े और आजादाना डंडे और लाठी का इस्तेमाल किया गया, जिससे स्टेडियम से मुंसलिक शाहराह मैदान जंग का मंजर पेश करने लगी। शायकीन को काबू में रखने के लिए पुलिस की मजीद नफरी तलब की गई, जिस पर शायकीन ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार हलाक हो गया। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, ताहम पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के है। हम सब न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to HumsUp TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching HumsUp TV.